वो हमारे जाल में आ गए हैं जनाब। लेकिन याकूब का बेटा उस्मान, माला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम आपके लिए फिक्रमंद थे। मैं तो ठीक हूँ। और क्या? अल्लाह के हुक्म से हमला नाकाम हो गया, लेकिन लोग जख्मी हुए हमारे। मैं ठीक हूँ, मगर जानता हूँ कि आप लोग मेरे पीछे यूं ही नहीं आए। गलीज काफिर, उन्हें कीमत अदा करनी होगी। अस्तगफिरुल्लाह उस्मान, अगर अलाउद्दीन और गोंजा साथ ना होते तो जाने क्या होता। बताओ, ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? बताओ ना। हा? हमेशा हमारे जख्मों का फायदा उठाया उन्होंने सूरत हाल का फायदा उठाया और यानी शहर पर कब्जा कर लिया। तो हाँ, तुम मेरे साथ चलोगे? हम यानी शहर जा रहे हैं। क्या? सुल्तान, तुर्कमान के सरदारान यानी शहर में दाखिल हो गए हैं। रुक जाओ, ये झंडे हमारी अमानत हैं, ऐसे नहीं कर सकते। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मैं आपको किसी झंडे तक नहीं पहुंचने दूंगा। क्या हो रहा है? जनाब, दरमियान के झंडे एक तरफ लगाएं। अब अनातोलिया के अजीम सरदारान आएंगे यहाँ। क्या आप इस हालत में उनके सामने पेश होना चाहते हैं? खुशामदीद। यहाँ आकर हमें खुशी हुई याकूब साहब। बहुत खूब याकूब साहब। हम कभी नहीं रुके। लेफ के फतह करने के बाद जहाद का जायका हमारे गले में ही रह गया। हम कुस्तुनतुनिया की तरफ भी चलेंगे। उस्मान साहब कहाँ हैं? जब उस्मान साहब आएंगे तो हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। पहले दीवान में बैठते हैं। फतह के वक्त जो लश्कर इकट्ठे हुए थे वो अब वैसे नहीं होंगे। सरदारान को अपने जाती खजाने से रकम अदा करनी होगी, ना कि हासिल होने वाले माल गनीमत से। और काई कबीला 3000 आदमियों को तरबियत देगा। वो मेरे हुक्म में होंगे। सब सरहदी इलाकों में मेरी फौज का हिस्सा होंगे। यह तो इंसाफ नहीं हुआ, बल्कि नाइंसाफी है। मैंने एक और फैसला लिया है। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये इत्तेहाद और सुलह की बात कर रहे हैं। हम आपके आने का इंतजार कर रहे थे। हम परेशान थे कि हम लोग आपके बगैर आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा नया दुश्मन आपके लिए। तो ये हो रहा है
उन्होंने मुझे मारना चाहा और मैंने दिफा में उसका सर काट दिया। मैं दीवान में मुखल हुआ। जहां हम अपनी फतूहात पर खुश थे, सरदारान महमद साहब और ओरहान साहब, उन दोनों को कैस्तल के तैफूर ने पकड़कर कैद कर लिया है। इन्होंने हमें तकलीफ दी है, अब इनसे डरने का वक्त खत्म हो गया है। हम मुसलमानों को ऐसे तबाह करेंगे जैसे वो उन जमीनों में कभी मौजूद ही नहीं थे। हम नहीं डरते और ना ही हम हार मानते हैं। जल्लाद बनूंगा मैं तुम्हारा टैक्फोर। कोड़े मारो इन्हें, मारो, सब्र करना है हमें। अगर माफी मांगोगे तो शायद ये अजियत तुम्हारी खत्म हो जाए। रुके क्यों हो? सिपाहियों, लेकिन तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। बहुत अजियतनाक मौत दूंगा मैं तुम। उस्मान का कासिद आया है। आने दो उन्हें। सिपाहियों और शहजादों को रिहा कर दो। कला भी मेरा है और ये सब कैदी भी मेरे। मैं परेशान हूँ उस्मान साहब। बेटा बचपन से ही मेरे साथ रहा है, अब वो मुझसे दूर है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ याकूब साहब। मेरा बड़ा बेटा है, वो तरबियत हासिल किया हुआ है, बहुत दिलेर है। सब्र करना होगा। तैयारियां मुकम्मल है? जी जनाब। हम अपने बेटों को बचाएंगे। हम खामोश तो हरगिज नहीं रहेंगे। बहुत खूब सोचा उस्मान साहब। जैसे ही सिपाहियों की तरफ से खबर आएगी, हमें मालूम हो जाएगा कि बेटे जिंदा है। लेकिन वो इसकी हिम्मत नहीं करेंगे। उनके पास हमसे मांगने के लिए बहुत सी चीजें हैं। मामला आप पर मुनहसर है। सिपाहियों, तुम्हें शहजादों को रिहा करना होगा। जिंदा मत छोड़ना मुझे टैक्फोर। हम यकीनन मुआहिदा करेंगे। अगर हम शहीद हो गए तो ये एजाज होगा। तुम सबको सफा हस्ती से मिटा दूंगा। क्या शराइत है तुम्हारी? लेफ्के, कराजा हिसार, ये सब कले चाहिए। उनमें मौजूद हर चीज चाहता हूँ। ये नामुमकिन है। गौर करो अपनी शराइत पर। तो फिर इन सब को मार देंगे। फिर तो हम जिगर चीर देंगे तुम्हारा। मैं मुआहिदे के लिए लेफ्के आऊंगा। तमाम कलों की चाबियां हासिल करने के बाद सबसे कीमती कैदी आपके हवाले कर दूंगा। अब चले जाओ यहाँ से। क्या लगता है वो किस चीज का तकाजा करेंगे? बच्चों से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं। हम बच्चों के लिए ऐसा नहीं सोच सकते कभी। ये आप क्या कह रहे हैं उस्मान साहब? क्या आप सब कुछ उन्हें दे देंगे? यकीनन मैं दे दूंगा। आखिर में इन्हें सिर्फ मौत ही मिलेगी। हमारे पास ये तलवारें क्यों हैं? कोई भी चीज हमारे बच्चों से ज्यादा अहम नहीं है। कैस्तल कला बच्चों के साथ हासिल करेंगे तो यकीनन वो वक्त गजब का होगा। मेरे दोस्त मकरनस, उन्हें जान से मार दूंगा मैं। याकूब इसे कबूल करने में दरेख नहीं करेगा, लेकिन उस्मान मज़ाहमत करेगा और उसी दौरान हम अपना अगला कदम उठाएंगे। संजाक से उस्मान और याकूब को मारने जा रहे हैं। आप उनके हाथों याकूब और उस्मान को मरवाना चाहते हैं? मेरे बेटे, मैं समझ सकती हूँ कि आप कैसा महसूस कर रही हैं। हम सरदारान की माएँ हैं। ऐसा ही है। ऐ मेरे रब, हमारे बेटों की हिफाजत फरमाया। कौन जानता है वो किस हाल में है। मैं उनके वहां होने का सोच भी नहीं सकती। अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। उन्हें कुछ नहीं होगा। अल्लाह ही मसाइल का हल निकालता है। हम उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। दुआ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम,
آج کے اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے کیسٹل قلعے کے گورنر کے حکم پر ارحان محمد اور ان کے سپاہیوں کو زندان کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ اتنے میں وہاں پر عثمان صاحب اور ان کے سپاہی بھی پہنچ گئے تھے، بلکہ عثمان صاحب ان کے ساتھ نہیں ہوتے، صرف کونور اور دیگر سپاہی ہوتے ہیں۔ اسی دوران ارحان کہہ رہا تھا، کونور صاحب اگر ہم شہید ہوئے تو شرف کی بات ہوگی، ہمارا نام دنیا کے آخری کونے تک پہنچے گا، مگر ان ذلیل کتوں کی کوئی بات مت مانیے گا۔ محمد بھی کہتا ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، ہمارے بڑوں تک یہ بات پہنچا دیجیے گا۔ یہ سن کر استاد گیرا بہت مسکرا رہا تھا اور ان پر ہنس رہا تھا۔ اس کے بعد محمد، ارحان اور ان کے سپاہیوں کو زندان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ پھر کونور کہتا ہے، گورنر اپنی شرائط بتا دو، ہمارے صبر کو مزید مت آزماؤ۔ گورنر کہتا ہے، لیفکیک، کراجائسار اور مرماجک قلعے، تمام قلعے چاہیے اور ان قلعوں سے وصول ہونے والی تمام ٹیکس اور خزانہ چاہیے۔ کونور غصہ ہو کر کہتا ہے، کبھی نہیں دیں گے، اپنی مطالبات پر نظر ثانی کرو۔ گورنر کہتا ہے، آپ لوگوں کی مرضی، اگر انہیں دیں گے تو سب کے سر در سے جدا کر دوں گا۔ جرکتائی مسکرا کر کہتا ہے، پھر ہم تمہارے کلیجہ چیر دیں گے ہاں۔ قلعہ دار کہتا ہے، اس شل ہو جانے والے ہاتھ سے ہاں۔ عثمان سردار اور یعقوب سردار سے کہہ دو، میں معاہدے کے لیے لیفکے آؤں گا۔ پہلے قلعے میں ہمیں دیے جانے کے حکم پر مہر لگانی ہوگی۔ فرمان اور قلعوں کی چابیاں حاصل کر لینے کے بعد ہی پہلے وہ بے قیمت قیدی حوالے کیے جائیں گے، اور جب قلعوں پر قبضہ کر لینے کے بعد معاہدے پر آپ لوگوں کے عمل کرنے کا یقین ہو جائے گا، تب شہزادوں کو حوالہ کیا جائے گا۔ جرکتائی غصے میں کہتا ہے، تم ہمیں آزمائش میں ڈال رہے ہو قلعہ دار۔ گورنر کونور کے قریب آ کر کہتا ہے، یعقوب سردار اور عثمان سردار تک میری شرائط جتنی جلدی پہنچاؤ گے، قیدیوں کو اتنی ہی جلدی تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ دیکھ لیا نا، یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنی شرائط تسلیم کیے جانے تک انہیں مزید بے پناہ تکالیف سے گزاروں گا۔ اب چلے جا یہاں سے۔ پھر کونور اور ان کے سپاہی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر عثمان صاحب یعقوب بے سے فرما رہے تھے، آپ کے خیال میں کیا کچھ طلب کیا جائے گا یعقوب سردار؟ یعقوب بے فرماتے ہیں، اس دنیا میں اولاد سے بڑھ کر قیمتی چیز کوئی نہیں ہے عثمان صاحب، مجھ سے طلب کی جانے والی ہر چیز میری طاقت میں ہوگی۔ عثمان صاحب فرماتے ہیں، یعقوب صاحب ان کافروں کو یہ پتہ چل گیا تو اپنے حال پر افسوس ہی کیا جا سکے گا۔ اولاد بے شک قیمتی ہے، مگر آپ کی یہ بات۔ یعقوب بے کہتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ عثمان صاحب؟ عثمان صاحب فرماتے ہیں، یعقوب صاحب ایسے یا ویسے ہوا لگی تو ہوگی، مگر کیا سب کچھ دے دیں گے؟ یعقوب بے کہتے ہیں، بالکل دے دوں گا، مگر انجام کار موت کے سوا کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اتنے جال کس لیے بچھائے گئے ہیں عثمان صاحب؟ اتنی منجنکیں کیوں تیار کی گئی ہیں؟ میرے بچے کو تکلیف پہنچانے کے سوچ کی سزا میں ہی انہیں خاک میں ملا دوں گا۔ عثمان صاحب اس پر جواباً فرماتے ہیں، ہمارے بچے یقیناً قیمتی ہیں یعقوب سردار، کوئی شک نہیں اس میں، مگر حملہ کرنے میں یا ان کی بات ماننے میں جلدی نہیں کریں گے۔ ترک جہاں پاؤں رکھ دے وہ جگہ وطن بن جاتی ہے، ذرا اس مشکل سے نمٹ لے۔ بچوں کے کیسٹل میں ہونے کا مطلب ہے کہ اب جلد ہی کیسٹل ہمارا ہو جائے گا۔ یعقوب پوچھتے ہیں، عثمان صاحب بچوں کے قید میں ہونے کے باوجود فتح کا سوچ رہے ہیں آپ؟ ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر عثمان صاحب جواباً فرماتے ہیں، کیسٹل بھی اور بچوں کو بھی حاصل کر کے رہیں گے۔ اگر بچے صحیح سلامت ہوئے تو جہاد کے ذریعے، اور اگر بچوں کو کچھ ہو گیا تو پھر غضب بن کر ٹوٹ پڑیں گے ان پر یعقوب سردار۔ ادھر کیسٹل قلعے میں استاد کیرا ایک جگہ کھڑا تھا، ان کے پاس قلعے کا گورنر کراناموس آتے ہیں۔ استاد کیرا کہتا ہے، میرے دوست مکرونوس، انہوں نے جو قلعے چینے ہیں سب ایک کر کے واپس لوں گا، میں یہاں پر بس نہیں کروں گا، ان کی جانیں بھی لوں گا۔ میکرینوس کہتے ہیں، ہماری شرائط قبول کر لی جائیں گی کیا؟ اتنے قلعے، سونا کھانے؟ استاد گیرا کہتا ہے، یعقوب سوچے سمجھے بغیر قبول کر لے گا، اس کا بیٹا بہت قیمتی ہے میں جانتا ہوں، لیکن عثمان وہ مقابلہ کرے گا۔ گورنر میکرینوس پوچھتے ہیں، تب کیا کریں گے؟ استاد گیرا کہتا ہے، عثمان اور یعقوب کا اختلاف ہمارے لیے مفید رہے گا، وہ آپس میں لڑیں گے اور ہم انہیں ختم کریں گے۔ گورنر کہتا ہے، لیفکے میں زیادہ سپاہی لے جانا ممکن نہیں ہوگا۔ استاد گیرا کہتا ہے، سپاہیوں کو لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، حوالے کیے جانے والے باغی لوگ وہ کس مرضی کی دوا بنیں گے۔ گورنر خوش ہو کر کہتا ہے، عثمان اور یعقوب کو ماریں گے ہاں؟ اس پر استاد گیرا ہاں کا اشارہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، باغی عثمان اور یعقوب سردار کو ختم کریں گے، اپنی مرضی سے یا پھر زبردستی سے۔ اس کے بعد ہمیں عینی شہر کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں پر مرہون خاتون کھڑی تھی اور بہت زیادہ پریشان تھی اور اپنے بچوں کو یاد کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، بچے ہاں، ان کے جنگ پر جاتے ہوئے ہر بار دل اسی طرح پریشان ہوتا ہے، میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ سعادت خاتون کہتی ہے، میں تمہاری حالت اچھی طرح سمجھ رہی ہوں ملہون، ہم دونوں ایک ہی تکلیف سے دوچار ہیں، ہم خود کو ملکہ کہتی ہیں اور عوام کے لیے روشن مینار بننے کے لیے چٹان بھر کر کھڑی رہتی ہیں، مگر ممتا کی بات الگ ہوتی ہے ملہون خاتون۔ ملہون کہتی ہیں، الگ ہے ہاں، بالکل الگ ہے، ہر شر سے بچا کر پالی جانے والی اولاد، کون جانے کہ اس وقت ظالموں کے ہاتھوں سے کس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے۔
پھر سعادت خاتون کہتی ہیں یا اللہ آپ ہی ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے یا رب، ظالموں کو موقع مت دیجیے۔ سوچ کر بھی دل کانپنے لگ جاتا ہے، اولاد کا دکھ ہر چیز سے مختلف ہے۔ اتنے میں بالا آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں ایسا ہی ہے بالکل، اللہ کسی کو نہ چکائے۔ اس کے بعد بالا خاتون اور مرحوم خاتون گلے لگتے ہیں۔ بالا کہتی ہیں نہ سانس آتی جاتی ہے اور انہیں الگ سے لقمہ اترتا ہے، مگر پریشان مت ہو بچے صحیح سلامت ہے، کچھ نہیں ہوا، اللہ سے مایوس نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا سعادت خاتون؟ ہم مائیں ہیں، ہمت دکھائیں گی، ہمت سے کام لیں گے اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، دعا کریں گی۔ سعادت خاتون کہتی ہیں ہمارے ہاتھ میں ہے ہی کیا بالا خاتون، دیکھیے یہاں بیٹھے ہیں اور اللہ جانے کے بچوں کو اس وقت کس شکنجے میں کسایا گیا ہوگا۔ بالا کہتی ہے نہیں نہیں، ہمارا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے، ظالم کے ظلم سے اللہ کی پناہ طلب کریں گے سعادت خاتون، ظلم برداشت کرنے والے تمام بچوں کے لیے دعا کریں گے۔ اور اس طرح یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختتام۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ناظرین کرام، اگر آپ کرلس عثمان سیزن 5 اور الپرسلان سیزن 2 سیزن 1 کے مزید ایپیسوڈز ہمارے یوٹیوب السلام علیکم ناظرین کرام، ہم آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم الپرسلان سیزن 2 ایپیسوڈ 220 کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے حسن عطابے فرما رہے تھے، یعنی اس بغاوت کے پیچھے ارسلان یوسف صاحب کا ہاتھ تھا۔ ویسے بھی میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کمانڈر اسے بغاوت پر کیسے مجبور کر سکتے ہیں۔ سفیہ خاتون اس پر کہتی ہیں سب کچھ وقت پر نہ بتانے کے لیے مجھے معاف کر دیں، اگرچہ انہوں نے جو کی غداری کی ہے تب بھی وہ میرے والد ہی ہے، مجھے ڈر تھا کہ وہ مارے جائیں گے، میں چاہتی تھی کہ فیصلہ میرے شوہر الپرسلان صاحب کرے۔ الپرسلان صاحب فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے رات کو حملہ نہیں کیا، لیکن اگر گریگور اینال صاحب سے مل جاتا ہے تو ہم نہیں جانتے کہ وہ کب اور کیا کریں گے، ہمیں فوراً رے جا کر سلطان کو صورتحال کی اطلاع دینی ہوگی۔ اس پر سلیمان پوچھتے ہیں کیا تم قلعے سے اکیلے نکلو گے بھائی؟ الپاگوت کہتا ہے مجھے ساتھ آنے کی اجازت دے جناب۔ الپرسلان صاحب فرماتے ہیں اینال صاحب کو شک نہ دلانے کے لیے میرا اکیلے نکلنا ضروری ہے، اگر وہ جان گئے کہ میں قلعے میں نہیں ہوں تو وہ حملہ کر دیں گے۔ ادھر مر قبیلے میں شہوار خاتون کہہ رہی تھی، شہوار خاتون نہیں ہوتی بلکہ وہ سیلجان خاتون ہوتی ہیں جو کہ چاغری صاحب کی بیگم ہوتی ہے۔ سیلجان خاتون کہتی ہیں جب سے بغداد سے خبر آئی ہے میں پرسکون ہو گئی ہوں جناب۔ چاغری صاحب فرماتے ہیں ہمارا شیر جیسا بیٹا ہمارا الپرسلان صحت یاب ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ہے، بس اسے بغداد سے آنے دو، پھر ہم جا کر اسے ملیں گے انشاءاللہ۔ اتنے میں وہاں پر ایک سپاہی اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں، وہ اندر آ جاتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے جناب اس سپاہی کا کہنا ہے کہ واسپورکان خبر سے آیا ہے، یہ کوئی خبر لایا ہے۔ چاغری صاحب فرماتے ہیں خیر تو ہے، کیا خبر لائے ہو؟ وہ سپاہی کہتا ہے اینال صاحب نے واسپورکان پر حملہ کر دیا ہے جناب۔ یہ سن کر چاغری صاحب حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم کیا کہہ رہے ہو؟ سپاہی کہتا ہے الپرسلان صاحب نے قلعہ حوالے نہیں کیا تو اینال صاحب نے محاصرہ شروع کر دیا ہے۔ چاغری پہ پوچھتے ہیں کہ الپرسلان واسپورکان میں ہے؟ سپاہی کہتا ہے جی جناب۔ چاغری صاحب فرماتے ہیں ہاں اینال میری کبھی عزت نہیں کرتا، میرا للچی آنکھوں والا بھائی ہاں۔ چاغری صاحب جانے لگتے ہیں، سیلجان خاتون کہتے ہیں رک جائیے، اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہیں؟ چاغری صاحب فرماتے ہیں واسپورکان، اینال کو سبق سکھانے۔ پھر وہ سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، چاغری صاحب اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ امیر بساسری اور ان کے سپاہی جنگل میں موجود سارا منظر دیکھ رہے تھے، پھر وہ سپاہیوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں چاغری صاحب قبیلے سے نکل گئے ہیں امیر محترم۔ امیر بساسری یہ سن کر خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے چاغری صاحب جیسے بہادر آدمی کو یہی کرنا چاہیے، وہ اپنے بیٹے کو اس مشکل میں نہیں چھوڑے گا، کاش اسے معلوم ہوتا وہ جس راستے پر نکل آیا ہے اسے مکمل نہیں کر پائے گا، ویسے بھی وہ مرنے والا ہے، بوڑھا بیڑیا بغیر لڑے مر جائے گا۔ ادھر اشنا سانگا جنگل میں موجود تھا اور کچھ لکڑیاں جلا رہا تھا، پھر وہ آگ کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں رے شہر کا منظر سامنے آتا ہے، ہمیں سلطان کے محل کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر سلطان محترم یعنی سلطان تغرل ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے قابل شاگرد امام ابو یوسف نے اپنی کتاب کتاب الاخراج میں فقہی اختلافات کی کثیر تعداد کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ خواجہ کہتے ہیں آمین سلطان امام۔ اتنے میں وہاں پر ایک سپاہی آتے ہیں اور کہتے ہیں سلطان ایک تشویش ہے۔ سلطان فرماتے ہیں یہ تشویش کیسی ہے بولو؟ وہ شخص کہتا ہے اینال صاحب نے واسپورکان کا محاصرہ کر لیا ہے سلطان۔ یہ سن کر سلطان تغرل غصے میں آ جاتے ہیں اور اس طرح یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختتام۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ناظرین کرام، اگر آپ کرلس عثمان سیزن 5
اور الپرسلان سیزن 2 کے مزید ایپیسوڈز ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کیجئے، کیونکہ ہم جیسے ہی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ملے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے۔ اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، ہم آپ کے رائے اور سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔